अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी इमारत हैं बादलों के अंदर क्या कहते हैं छुपी हुई, आधा हिस्सा नज़र आ रहा है और ऊपर का हिस्सा जो है वो बादल कह लें या उसको धुंध कह लें, धुंध ही कहा जा सकता है क्योंकि इतनी करीब ज़मीन के बादल तो नहीं हो सकते। बहरहाल जो ऊंचा अभी अब आपने देखा आगाज़ में एक बहुत बड़ा जो मीनार पाकिस्तान की तरह का एक क्या कहते हैं मीनार कह लें, एक इस तरह का बना हुआ बारह ऊंचाई पे आधा नज़र आ रहा था। अक्सर आपको मैंने वीडियोस में वो दिखाया। इस आज संडे वाले दिन आप देखें जो हमारी इधर ट्रैफिक है जर्मनी में, वो आम वर्किंग डेज़ की निस्बत सुबह इस वक्त तकरीबन 10 बजे का टाइम है, बड़ी स्मूथ चल रही है, कोई इसके अंदर रश नहीं है। आज के वीलॉग के अंदर जो ट्रैफिक के साथ साथ चलते नज़ारों में 3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जो कि मेरे साथ ज़ाती तौर पर पेश आया सुनाऊंगा, और इस वाक़या के अंदर एक बहुत ही गहरा सबक है उन लोगों के लिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक में रह रहे हैं या तरक्की पजीर ममालिक में रह रहे हैं। फिर उस वाक़या के बाद दूसरी जो बात हम करेंगे एक ऐसी मखलूक के मुतल्लक़ करेंगे जो ग़ालिबन दुनिया में सांप के बाद शायद यूनिक हो, क्योंकि सांप के मुतल्लक़ आता है कि जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को खा जाता है भूख लगने पे। और एक मखलूक दुनिया में ऐसी है कि जो जब उनको मजहबी मुनाफरत की भूख लगती है तो वो अपने मसाजिद के मीनार, अपने कलमा तैयबा जिस पे उनके मज़हब का सारा वो, और इसी तरह कब्रिस्तान और फिर शुराफा की इज़्ज़तें वो सब खा जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है, वो होगा हमारे देश जो इस वक्त हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जर्मनी बल्कि यूरोप पूरा आप कहें। चंद दिन पहले मेरी नज़र से एक खबर निकली कि इस वक्त यूरोप अपनी तारीख़ 500 साल पुरानी तारीख़ में जो खुश्क साली जिसको कहते हैं, बारिशें ना होना, पानी की कमी हो जाना, उसका सामना कर रहा है। ये सिर्फ पानी की कमी और खुश्क साली नहीं, इसके साथ ये जो तवील जंग रशिया ने यूक्रेन में शुरू कर दी हुई है, इसके जो असरात शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रशिया ने वो सारी जो बुनियादी कुदरती पैदावार होती है, गैस हो गई या इसी तरह और बाज़ खुराकें हैं, उनको बंद कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे यूरोप के ऊपर उसका बहुत बुरा असर शुरू हो चुका है। वो प्राइस जो जैसे घर को गर्म करने के लिए हीट का निज़ाम होता है, अगर वो 100 यूरो में महीने का काम चल जाता था तो अब वो 3 गुना ज़्यादा 300 यूरो तक इतना। बाकी ये 3 पॉइंट हम इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में साथ साथ नज़ारों में, ये जो नज़ारे हैं मोटरवे 5 नंबर पर इस वक्त हम जा रहे हैं, सामने वो जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो फ्रैंकफर्ट का जो एक एरिया नीडरराड कहलाता है, इसमें वो बनी हुई बिल्डिंगें जो मुख्तलिफ़ कंपनियों की या इंश्योरेंसेस की हैं वो आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे आप पानी वाला देख रहे हैं सिस्टम, ये वो दरिया है जो मैं अक्सर आपको दिखा चुका हूँ
یعنی مائن اس کو بولتے ہیں۔ باقی مناظر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور یہ 3 پوائنٹس پر ہم گفتگو۔ پہلا جو میں نے بتایا تھا کہ ایسا واقعہ جو شاید آپ کی زندگی میں کبھی اگر دوبارہ آئے اس طرح کا ماحول یا وقت، تو آپ کم از کم اس سے ضرور آگاہ رہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ٹائملی آپ ریئیکٹ کریں۔ میں تقریباً 10-15 سال 10 یا 12 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک دفعہ پاکستان کا جو قونصلیٹ ہے ادھر پاکستان جرمنی میں، جہاں پہ نارمل ویزے کے لیے یا یہ وہ جاتے ہیں، وہاں کسی ویزے کے لیے اپلائی کرنا، یا میرے پاس جرمن پاسپورٹ، جرمن شناختی کارڈ، تو وہاں وہ انہوں نے فوٹو کاپی مانگتے ہیں کہ وہ خود فوٹو کاپی آپ کریں اور ہمیں وہ ساتھ لگا کے دیں۔ تو میں نے اپنا جو جرمن جس کو آپ آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں، وہ وہاں کے اپنا فوٹو کاپی مشین میں رکھ کے کر کے دے دیا، اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی ایک کام نہ کیا اور روٹین میں تو وہ انسان بھول جاتا۔ تو میں اپنا شناختی کارڈ وہاں بھول گیا اور باہر نکل گیا، تو فرینکفرٹ میں کوئی اپنے کام کرنے کے دوران مجھے یاد آیا کہ میرا شناختی کارڈ میں نے رکھا تھا، تو پتہ نہیں یہ بٹوے میں دیکھا تو نہیں تھا۔ میں فوری طور پہ واپس آیا قونصلیٹ میں، تو وہاں آ کے میں نے ان کو پوچھا جو کاؤنٹر پہ تھے، کہتے ادھر کوئی آدمی آواز دے رہا تھا کہ کسی بندے کا کوئی شناختی کارڈ تو نہیں رہ گیا یہاں، تو ہم دیکھتے ہیں دیا کہ نہیں دیا۔ بہرحال انہوں نے چیک کیا اپنا، کہتے جی ہمیں کوئی دے کے کوئی نہیں گیا، البتہ کوئی بندہ آواز دے کے لگا کے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلیں اس بندے کے پاس۔ تو جرمنی میں ایک رواج ہے، بلکہ پوری ورلڈ میں انہوں نے سسٹم یہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شناختی کارڈ کہیں ملے آپ کو سڑک پہ یا تو وہ آپ پوسٹ میں دے دیں، کیونکہ اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے 2 یا 3 دن کے بعد۔ ایک چیز یہاں جو آپ نے سیکھنی ہے، جو آپ کے لیے کارآمد ہوگی، وہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح ڈاکومنٹ گم جائے، شناختی کارڈ ہو گیا، لائسنس ہو گیا، پاسپورٹ ہو گیا، یا اس طرح کوئی کارڈز وغیرہ جس کے، اور آپ کو 2 3 4 دن کے اندر وہ نہیں ملا پوسٹ کے ذریعے، تو آپ نے اس کے متعلق یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مس یوز ہونے کے چانسز ہیں، کسی غلط بندے کے ہاتھ میں لگ گیا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرے گا یا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، یہ میں نے صرف ایک ہنٹ دیا ہے۔ بہرحال جو میرے ساتھ ہوا، میں نے 1 دن 2 دن انتظار کیا، پھر میں وہ متعلقہ ادارے میں گیا، جا کے میں نے ان کو کہا جی اس طرح میرا یہ ایئرپورٹ کا ایریا شروع ہو گیا، یہ بلڈنگ آپ کو کئی دفعہ پہلے دکھا چکے ہیں، بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، انجینئرز نے جس وقت بنائی تو ان کا خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ بزنس کے لحاظ سے، لیکن پھر کامیاب اتنی نہیں ہوئی۔ اس کے اندر ریلوے اسٹیشن بھی ہے، اس کے اندر ہوٹل بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑی مارکیٹیں ہیں، بہت کچھ، لیکن انہوں نے اس کو ایک شپ کی شکل میں تعمیر کیا ہوا ہے۔ نیچے دیکھیں اس کے بڑے بڑے وہ میٹل کے پلر ہیں۔ بہرحال یہ میں نے صرف بتا دیا جن لوگوں کے علم میں نہیں۔ وہ جو شناختی کارڈ میرا گما، تو میں نے پر 2 دن کے بعد جا کے متعلقہ اتھارٹی میں ان کو کہا کہ اس طرح میرا گم گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا عرصہ ویٹ کر لیں، اگر نہ آپ کا آیا تو آپ کو نیا بنا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چند دن گزر گئے تو کوئی نہیں آیا، وہ شناختی کارڈ تو کوئی نہ آیا۔ میں نے بھی اب اس پہ پیسے لگنے تھے میرے بنوانے پہ، میں نے کہا مجھے اتنی اکثر ضرورت تو پڑتی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، انتظار کر لیتے ہیں شاید آ جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ تو مجھے نہیں آیا، مجھے غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک بینک کا لیٹر آیا، یا یہ لیٹر پہلے آیا مجھے، یا یوں ہوا کہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو ایک دوست جن کا نام بتانا مناسب نہیں ہے، بڑے پرانے، یعنی فرینکفرٹ میں ہمارے ساتھ ہی مختلف شعبہ جات میں، اور پھر یہ ملاقات بھی رہی، کافی واقفیت، پرسنلی طور پہ جانتے، وہ مجھے ملے وہاں، مجھے وہ کہنے لگے کہ بھی اس طرح آپ کو کوئی خط وغیرہ تو نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے خط تو نہیں آیا۔ کہے وہ نا میرے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بینک کا خط آئے۔ میں نے
کہا کیوں کس لیے ہے؟ وہ میرے پاس نا کوئی چند ہفتے پہلے ایک بندہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس نے بزنس پارٹنرشپ شروع کی ہے، تو وہ کوئی لون جو بینک سے قرضہ وغیرہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا وہ میرا، اس نے پوچھا کہ مجھے وہ جانتے تھے کہ بھائی وہ کیوں نہیں آئے ساتھ؟ بھائی وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، اس وقت یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا شناختی کارڈ لے کے آ گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ یورپ میں یا جہاں بھی آپ ہو نا، کہ بعض اوقات آپ اگر آپ کے پاس کسی بندے کا شناختی کارڈ ہے اور آپ نے سائن اس کے کر لیے ہوئے ایک کاغذ کے اوپر کہ یہ دیکھیں میں شناختی کارڈ لے کے آ گیا ہوں، تو اس کے سائن بھی ہیں، تو ہمارا وہ بزنس پارٹنر ہے، اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں، تو بینک اکاؤنٹ کھلوا کے تو ہم اپنا بزنس کا جو پیپر ہیں وہ شو کریں گے آپ کو، تو پھر وہ بینک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا انہوں نے ان کی اتنی آمدنی ہے، تو وہ پھر آپ کا قرضہ منظور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو جرمن پاسپورٹ ہو یا جرمن آئی ڈی ہو یا یورپین کسی بھی ملک کی ہو، اس کے اوپر وہ بینک جو ہے اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ مان لیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر بروکر بھی ہوتے ہیں بیچ میں جو بینکوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، بینکوں میں جو کام کر وہ پھر وہ بھی کروا لیتے ہیں قرضہ لینے کے لیے، یہ وہ اس میں کچھ کمیشن ان کو ملتا ہے، کچھ بینک والا جو ہوتا ہے اس کو۔ بہرحال تو مجھے یہ کہنے لگے جی میں کیونکہ یہ کام کرتا ہوں قرضہ وغیرہ بینکوں سے، تو وہ میرے پاس آئے اور وہ کوئی انڈین غالباً کا، تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بھئی آپ نا یہ میرے ایک پارٹنر ہے، یہ تو انہوں نے مجھے اپنا شناختی کارڈ دے دیا ہے، یہ دیکھیں لیٹر ہے، آپ نا اس کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، ہم نے اپنا بزنس اکٹھے شروع کرنا ہے، تو آپ یہ کریں، آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ لے کے آپ کا شناختی کارڈ، تو میں نے پھر اس کے ساتھ اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے بینک میں کھلوایا، تو وہ جو اکاؤنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب کوئی خط وغیرہ آئے۔ میں نے کہا یہ میرے لیے بڑی ان لاجک یعنی غیر ماننے والی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے جانتے بڑی اچھی طرح اور میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اگر میں پاکستان میں بھی اس نے کہا تھا گیا ہوا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں مطلب اپنا شناختی کارڈ پکا دے کے چلا جاؤں۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں، اصل میں یہ ہوا تھا کہ وہ آئے، انہوں نے کہا میں جلدی ہے تو ہم ویٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بہرحال اس طرح کر کے میں نے پھر تو وہ میں نے اکاؤنٹ وغیرہ کھلوایا تھا، تو ایک کارڈ جو ہے غالباً اس میں کوئی خرابی ہوئی، تو بینک ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ دیکھے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ دیکھیں جی اس وقت ہم 5 نمبر موٹر وے سے اتر کے 67 نمبر جو آٹوبان موٹر وے ہے اس پہ چڑھ رہے ہیں۔ میرا ولاگ لمبا ہو گیا تھوڑا، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ دوسرے حصے میں دوسرے پارٹ میں نا کر لیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی دیکھ کے نا انسان بور ہو جاتا ہے اور اکثر جو لوگ ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، بلکہ دیکھنے کے زحمت ہی نہیں کرتے۔ تو یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور سبق آموز ہے، وہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا، تو میں آپ کو باقی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں اس کی کرتے ہیں۔